time Imam would see food, he would weep. Whenever Imam would see that someone is wasting water, Imam would scold and say, this is the water for which my Asghar was martyred. This is the water which did not reach the hulqum of Ali Akbar, and he left this world atishan, atshana. Whenever he would see water, he would remember the thirst of Imam Hussein. In fact, that's why in our fiqh, one of the masail of fiqh is, it is mustahab to remember the thirst of Sayyid al-Shuhada when you drink water. Remember the thirst of Imam Hussein, because Imam himself said it, that, oh my Shia, whenever you find water, when you drink water which is worthy of drinking, remember my thirst, how I left this world atshana. There's a person by the name, he's known as Amir Kabir. If you've been to Iran, you may have seen the word Amir Kabir. His name was Mirza Taqi Khan Amir Kabir. He became known, famous, and he's buried in Kashan. Baghafin, he's buried in Kashan. He was asked, Ayatollah Araki narrates this. He said, I saw Mirza Taqi Khan Amir Kabir in my dream, and I saw that he had such a great status in Barzakh. And I asked him, oh Amir Kabir, Mirza Taqi Khan, why do you have such a high status in Barzakh even? Is it because you fought against Firaqhai Munharif, the deviated sects that existed at that time? That you removed them? Qalaqama of all of these Firqahai Munharif that existed in your time? He said, no. He said, is it because you were martyred in such a mazlumana and oppressive manner? He said, no. He said, then why do you have such a high maqam? He said, this is the ata of my Maula Hussein. He said, how so? He said, when they had apprehended me and they had hanged me in Baghafin in Kashan, and slowly I was dying as they had cut my veins and I was bleeding to death, right away thirst came upon me. I became very thirsty. And while there was still time before, because they were slowly killing me, I became really thirsty. And then I almost asked the guard who was standing there to provide me water. And he would have. Because why won't you give water to a dying man? He said, I almost asked the guard who was standing there to give me some water, because I'm really thirsty. And he said, as soon as I thought of asking for some water, the thought came to my mind, oh Mirza Taqi Khan, there are a couple of wounds on your body and now you're asking for water? Hussein had 1,000 wounds on his body and he left this world atshan. And he left this world in the state of thirst. He said, I did not ask for water. Few moments later, I fell on the ground and my cheek laying on the side of the land. As I was laying there, I saw my Maula Hussein, who came and he said, Mirza Taqi Khan, welcome. You remember our thirst? This is the maqam that we'll give you in Barzakh. You thought about our thirst, and because of the shame, you did not drink water yourself. This is the maqam that you attain in Barzakh, and will give you a better maqam in the paradise. This is by remembering the thirst of Sayyid al-Shuhada. So Imam Zainul Abedeen, whenever he would see someone drink water, he would remember this way. And he would weep and he would cry. So it is not an understatement to say that Imam wept for 34 years. No, that's not all he did. There were many other things that Imam did. But whenever he would see water in front of him, it would make him weep and cry. Whenever he would see food brought to him, it would make him weep and cry. So this is how, when it's mentioned that Imam wept for 34 years. But this is a very difficult time. It's not easy for him to go ahead and propagate deen. So Imam ﷺ cannot just put his hand idly. I heard this from my ustad who said that if you are ever stuck in your life where there is no way out, things are going south for you, meaning the job, for example, you've been laid off from your work, there's some family struggle that is happening, and you're engulfed in troubles from all around.
and you don't see any way out, don't ever give up. Use fourth Imam to be your inspiration. Chauthe Imam ko apni inspiration bana lo. Why? Fourth Imam lived in a time when his father is martyred, his family is killed. He comes back to Medina in the state where there's nothing in his possession worldly. And Imam ﷺ could easily, of course he's Imam, anyone could have easily lost hope. What is there that I can do? Just put your hand on top of the other hand and sit idly and do nothing. He said, no, Imam worked so hard that within 20 years, Imam was right at that maqam where Ahlul Bayt should be. You know, one of the biggest janaza that takes place in the city of Medina is in the 95th year after Hijrah. Is the janaza of fourth Imam. Because of his popularity, people from all surrounding areas gathered for the Tashi janaza of Imam Zainul Abedeen. Hundreds and thousands of people were present. Riwayat mentioned that Purshukuh janaza of anyone in Ahlul Bayt is the janaza of fourth Imam. And you imagine this is happening after Karbala. Imam who's now living in a time where there's no way for him to flourish. But yet he makes his impact within the 21st 20 years of struggle, that he's right back where he should be. And his janaza is the biggest proof that how people were then once again gathered around Ahlul Bayt. That became the reason why the tyrant ruler of the time, Walid ibn Abdul Malik, Hisham ibn Abdul Malik, they were responsible for taking the life of Imam because they couldn't see the popularity of Imam. What did Imam do? You should not lose hope when you are stuck in a place where you see all the doors are burned in front of you. कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूंगा? हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से inspiration हासिल करूं. What he did, should he have done? He could have just easily sat in the corner and done nothing. But Imam said, no, this is not the purpose of life. Purpose of life is to continue moving. There's no way for me to forget the Shahadath of my father. There's no way for me to forget the Shahadath of my brothers. There's no way for me to forget the Shahadath of my uncle Abbas. But that does not mean that I'm going to stop working. There's no way for me to forget the Asiri of my women folk. But that does not mean that I'm going to say this is the end of the world and I'm not going to do anything. Women also, my sisters who are listening, they should think about it as well. That sometimes you are in such a place in your life, whether it's your marriage, whether it's your children, whether it's something else, that you feel that you're stuck and you are being oppressed from all corners, that there's nothing you can do, there's no way out of it. Why is it all happening to me? Why am I stuck in such a difficult time? Nothing could be worse than this. Think about Imam Zainul Abedeen. If that does not give you inspiration, then nothing else will give you inspiration. Fourth Imam will provide that inspiration that you need in order to flourish and move forward. What was the method? What Imam adopted? Imam adopted the method of teaching these du'as. This book that we have, known as Sahifa Sajjadiyah, known as Sahifa Kamila, Zabur Ali Muhammad, Injil Ahl Bayt. This is the mechanism that Imam adopted in order to propagate the madhab of Ahlul Bayt. Imam ﷺ, these du'as are not ordinary du'as that you and I make. Oh Allah, give me this, oh Allah, give me that. Oh Allah, forgive this, oh Allah, forgive that. Each one of these du'as is a protest against the Umayyad Hukumran. Each one of these du'as are filled with akhlaqiyat. Each one of these du'as contain ahkam shari as well. Imam ﷺ included all the aspects of the code and conduct of mankind's life in these 54 du'as that he taught. Right? So how much have we benefit from these du'as of Imam? Very little. Firstly, we don't speak the language, so we just read the du'a. We do not make the du'a. You need to make the du'a. You don't need to read it, you need to make it. So understand the words of Imam Zainul Abedeen in these du'as that he gives us. One of the du'as is Du'a Makarimul Akhlaq. The name itself is the
makarim of akhlaq, the ethics and morality, which is at its peak. Why Rasulullah came and said the same thing, innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. I have come to perfect the makarim of akhlaq for you. And Imam alayhi salatu wasalam also. There's one sentence in this dua that Imam mentions. Of course, you read this dua every year during the month of Ramadan, or it's not limited to month of Ramadan. You can read it even after month of Ramadan. Don't stop yourself. Imam says in one of the sentences of this dua that, oh Allah, as you give me azamat in front of people, the same amount of azamat that you provide me in front of people, hattitni, also lower me in front of you the same amount. Meaning what? Person like me comes and sits on the minbar, delivers a lecture. Either you like it or you don't like it. Usually you come up and you say, MashaAllah, Maulana, very good job done. Well pleased with what you have said. You praise a few things, and then I get what? I get excited. MashaAllah, badi izzat hui yahan pe. हम गए थे ऑर्लैंडो मजलिस पढ़ने, लोगों ने बहुत इज्जत की, माशाल्लाह बहुत इज्जत दी मौलाना, बहुत जो है वो लोग अच्छे थे, नेक थे, ये थे वो थे, इंसान फूला नहीं समाता. कहा लोगों के दरमियान बड़ी इज्जत बन गई, बड़ा मेयार हम छोड़ के आए हैं लोगों के दरमियान. लोगों ने बड़ी वाह वाह की, लोगों ने बड़ा जो है मेयार से सुना और लोगों ने तारीफों के बंद बांध दिए. मौलाना क्या बेहतरीन तकरीरें की. इससे क्या हुआ, मुझ जैसे शख्स में एक गुरूर आ जाएगा, एक फख्र आ जाएगा, मेरी इज्जत अफजाई हो रही है लोगों के दरमियान, मैं अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझूंगा. इमाम कहते हैं कि ओ अल्लाह, जब मुझे इतनी अजमत दे कि मैं इतना बुलंद हो जाऊं, तो उसके साथ साथ मुझको इतना गिरा दे कि मैं तेरे सामने पस्त हो जाऊं, ताकि मैं अपने हकीकत को जानता रहूं. ये ना हो कि इंसान हवा में उड़ता चला जाए और अपनी हकीकत को भूल जाए. सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद. So, well, this is Imam. How can we duplicate what Imam did? Is it possible for us to duplicate what Imam did? They're masoom. And we usually brush these things aside by saying they're masoom, so we can't do it. No, they came to be perfect role models for us. If we can't follow them, then whom we're going to follow? I'll give you an example of ghair masoom. That way, you say, well, okay, at least now, this is something which is achievable. I don't know if you've heard of the name of Syed Baharul Uloom, not Syed Baharul Uloom that lives today, but Syed Ayatullah Baharul Uloom, that lived about 150 years ago. And you might have heard of the name Mullah Mehdi Naraqi. I saw his book in the library, Majlis-e-Aza. In fact, his book is Shahadath. And then his son came and wrote a book called Majlis-e-Aza. Father wrote a book, The Collector of Felicities, Majlis-e-Aza, jo Saadat ko jama kare. Saada yani prosperity, felicity. Son came and he wrote a book called Majlis-e-Aza, that which is the Miraj of prosperity. So they were known for their akhlaq and their books in akhlaqiyat. So when he wrote this book, Mullah Mehdi Naraqi wrote this book, Jami'-us-Sa'adat, he sent a copy to Najaf Ashraf. Now Najaf Ashraf receives this copy. One of the copies comes to Ayatullah Sayyid Baharul Uloom, who was Marja Taqleed of the time, who was Ayatullah Khui of the time, who was, for example, Ayatullah Sistani of the time, who was Ayatullah Sayyid Hakim of the time, who was Imam Khomeini of the time, right? He was of that caliber. So he reads the book cover to cover and he makes dua for Mullah Mehdi Naraqi. And he says, I hope to meet him one day. And of course, 150 years ago, it's not that easy to travel. Traveling still is very difficult. Mullah Mehdi Naraqi happened to make the intention to visit Atapat Aliyah, to go for the ziyarat of Amirul Mu'mineen and Sayyid al-Shuhada. As now it has become very easy for us to go for the ziyarat. If you still haven't done the ziyarat of Imam Hussain, then I don't know when it will be for you, because right now it's so easy that you don't even need to worry about anything. Even Arba'een, the biggest of the crowds, are gathered in Karbala. So go for the ziyarat if you haven't done so. But nonetheless, he makes the intention to go for the ziyarat. He arrives in Najaf. There's a unspoken rule
in Hawza Ilmiya that whenever a scholar comes, usually other scholars of the town go visit him. So no resemblance whatsoever. For example, if I'm visiting here Orlando, and if I am of the caliber of Mullah Mahdi Naraqi, then the ulama of the town will come and visit me. That's how it is, a custom in Najaf and in Qum. So all the ulama came and visited Mullah Mahdi. One person didn't come. Guess who? Syed Bahrul Ulum. And people noticed it. It wasn't like, a big deal. People noticed it. I mean, it was a big deal. People noticed it. And Mullah Mahdi Naraqi said, maybe Syed is busy. We'll go visit him. I said, this is out of the ordinary, but sure. He comes to the mahal where Syed Bahrul Ulum used to live and give lectures. He comes as if he was sitting on the mimbar giving his dars. Mullah Mahdi Naraqi comes in. What happens usually when I'm giving or my Maulana is speaking from the mimbar, if another Ma'alim walks in, what do? We stop the majlis, we say, send salawat, and then until the Maulana comes and sits down, and then we resume the majlis. Syed Bahrul Ulum did none of that. He did none of that. He let this man walk in, sit down, and he continued giving lecture. People noticed that too. आप इमेजिन करें कि कोई आलिम बुजुर्ग आए, मैं बैठ के यहाँ तकरीर कर रहा हूँ और मैं इग्नोर कर दूँ उनको, बुरा लगेगा. Syed Bahrul Ulum did that. Mullah Mahdi Naraqi did not feel a thing. After the lecture was over, not much of a discussion, Mullah Mahdi left. People noticed. Then Mullah Mahdi Naraqi said, let's go visit him one more time. People said, why do you want to go visit? This is how he treated you last time. He said, Sayyid Buzurgwar, he's busy. He's busy with Dars and Tadris. Let's go visit him. They go visit him one more time. Again, the same treatment. Cold shoulder, as you call it here. Then Mullah Mahdi Naraqi goes to Karbala, Samarra, and after he's done with the ziyarat, he comes back to Najaf. Third time when he comes back to Najaf, he said, I want to go visit Syed Bahrul Ulum one more time. He said, Maulana, twice you were treated this way, you want to go back to him? He said, yes, Syed Buzurgwar, he's busy, this and that. It's good to do the ziyarat of Syed. They send the message that Mullah Mahdi Naraqi will be coming to visit Syed Bahrul Ulum this afternoon. Upon hearing this news, as soon as Mullah Mahdi Naraqi arrives, Syed Bahrul Ulum gets off the mimbar, goes barefoot to receive Mullah Mahdi Naraqi, brings him inside, makes him sit on the mimbar, sits down himself on the ground, and he said, go ahead and do vaz to us. Go ahead and give us a lecture. Now people are puzzled, perplexed. What is happening? First two meetings, he didn't show any response to him, did not pay attention to him. And now all of a sudden, he went out of the way to receive him at the door, bring him inside, make him sit on his own masnad, and himself sits down. Ekdam se kya ho gaya aisa? Once he was done, he was asked this question. Syed Bahrul Ulum said this. He said, I received his book called Shahadath, the collector of felicities, which is the best masterpiece as far as the akhlaqiyat and ethics is concerned. I wanted to see that Mullah Mahdi has written this book for people, or he himself also follows what is written in the book. वो खुद भी इस बात पे अमल करते हैं नहीं करते, या सिर्फ लोगों के लिए ही लिख दिए उन्होंने किताब. और मैंने जब 2 मर्तबा उनको इस तरीके से ट्रीट किया, I understood that he is also practicing the highest of the akhlaq and none whatsoever. And this is the reason that I treated him like this, so that I understand what level of akhlaq Mullah Mahdi Naraqi has. Someone treats us like this once, what are we going to do? I'm never going to this person's house again. Treats you twice like this, I'm never speaking to that person ever again. But this is not how the akhlaq of Ahlul Bayt are. So I gave you example of Imam, and then I gave you example of ulama as well. This is the akhlaq which is needed. So Imam teaches us that in this dua known as dua makarimul akhlaq. Important dua. And then Imam also leaves behind us what? These 50 rights in Risalatul Huquq. Right? 50 rights. Have you ever paid attention to the rights that Imam talks about? Imam begins by talking about the rights of your nafs,
rights of Allah subhanahu wa ta'ala, rights of your Nabi, rights of your Imam, rights of your father, rights of your mother, rights of your children. Amongst the rights of the children, Imam mentions this. The one of the rights that is upon you is to give your child a good name and also teach him adab. بچوں کو اچھا نام دو اور ان کو آداب سکھاؤ. ان یحسن اسمہ. In fact, there's a riwayat from our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, in which Imam mentions this. He says, if there was 2 days remaining in your life, what would you do? اگر آپ کی زندگی میں 2 دن باقی رہ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ You and I know what we are going to do if we knew that we only have 48 hours to live. Our priorities, the way they are right now, they'll be flipped upside down. If top of the priority is something, it'll be on the bottom of the priority. And that which is on the bottom will be on top. Because the least of our priorities is deen sometimes. So we will make deen to be our top priority if agar 2 din zindagi mein baki reh jayenge. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایٹ لیسٹ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ زندگی میں 2 دن رہ گئے ہیں تو میں کام بقیہ سب چھوڑ کے بس مصلی پہ بیٹھ جاؤں گا اور کوئی کام نہیں گا. توبہ اور استغفار میں اپنی زندگی گزار دوں گا. امام سے امام پوچھا کہ 2 دن تمہاری زندگی میں رہ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ کہا امام آپ بتا دیجئے. کہا پہلا دن ادب سیکھنے میں گزارو اور دوسرا دن ادب کو انجام دینے میں گزارو. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے لیے امیر المؤمنین کا قول ہے خیر ما ورث الآباء الابناء الادب. بہترین چیز جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے اس دنیا سے جا سکتے ہیں مال و زر نہیں ہے, پراپرٹیز نہیں ہے, بلکہ ادب ہے کہ جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں, تعدیب ہے کہ جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا اپنے بچوں کو آداب سکھاؤ, آداب سے واقف کرو. یہ فرش اعضا بچھایا اس لیے گیا ہے کہ بچے یہاں آئیں اور ادب سے آشنائی پیدا کریں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. آپ کہیں گے مولانا نے آیت تو پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 اور اس کے اوپر کچھ تبصرہ نہیں کیا. نہیں, آیت ہی کے ذیل میں گفتگو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اے میرے حبیب اگر میرے عبادت گزار آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں, میں ان کی دعاؤں کو استجاب کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں. تو لہٰذا ان سے کہیے کہ مجھے پکاریں اور مجھ میں یقین رکھیں کہ شاید اس وجہ سے وہ ہدایت پا سکیں. ایک عجیب و غریب آیت ہے یہ اس لحاظ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 مرتبہ متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے, عَنِّي, مجھ سے, فَإِنِّي, میں, اجیبو, میں جواب دیتا ہوں, وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. 7 مرتبہ اللہ نے صیغہ متکلم کا استعمال کیا ہے. معمولاً جب آپ گفتگو کرتے ہیں میری کتاب, میرا یہ, میں, تو آپ صیغہ متکلم کا استعمال کرتے ہیں. صیغہ متکلم یہ when you give something a نسبت to yourself, میرا ممبر, میری کتاب, میرا قلم, میرا یہ, میرا یہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 مرتبہ صیغہ متکلم استعمال کر رہا ہے اس آیت میں. جب کہا نا اذا سألک عبادی, یہ یائے متکلم اللہ نے استعمال کی ہے اپنی ورث پہچانو, اپنے آپ کو کم ظرف مت سمجھو. اللہ تم کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ تم اس کے عباد ہو, تم اس کے عبادت گزار بندے ہو. لہٰذا اسی لیے کہا کہ ابن سکیت نے کہا تھا کہ کعبے کو تزیین مزین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خوبصورت سا غلاف اس پہ چڑھایا جائے اور سونے اور چاندی سے اس کے اوپر لکھایا جائے. کعبے کو تزیین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جب کعبے کو اپنی طرف نسبت دے دی ہے, اس سے بڑھ کے تزیین کعبے کی ہو ہی نہیں سکتی. جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم ہوا وَأَن طَهِّرَ بَيْتِي, تم دونوں جاؤ اور میرے بیت کی تطہیر کرو. اللہ کا بیت پہلے سے پاک و پاکیزہ ہے, مطہر ہے, اب تطہیر کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں, صفائی کرو,
کس کے لیے؟ للطائفین والعاکفین ورکع السجود، وہ لوگ جو طواف کرنے آ رہے ہیں، وہ لوگ جو عبادت کرنے آ رہے ہیں، وہ لوگ جو رکوع کرنے آ رہے ہیں، سجود کرنے آ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس گھر کو پاک و پاکیزہ کرو۔ لہٰذا اگر اس مسجد میں، اس امام بارگاہ میں کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ صفائی کر دو، یہ کچرا اٹھا دو، تو اپنے آپ کے اوپر یہ گراں مت سمجھیں۔ کیوں؟ آپ وہ کام انجام دے رہے ہیں جو ابراہیم اور اسماعیل کے سپرد کیا گیا تھا۔ اللہ ان کو حکم دے رہا ہے گھر کی صفائی کرنے کے لیے، اپنے گھر کی۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ اس گھر کی صفائی کرو تو اس کو کم نہ سمجھیں، آپ کو بھی وہی مقام مل رہا ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو مل رہا تھا۔ کیوں آپ اس اپرچونٹی کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ نے اپنی طرف اس گھر کو نسبت دے دی، متکلم کا صیغہ استعمال کر کے اللہ نے جب اپنی طرف نسبت دے دی تو اس گھر کو اب سجانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سجاوٹ اور تزیین کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا اس کی طرف نسبت دے دینا ہی کافی تھا۔ لیکن یہ گھر جو ہے، اللہ تو رہائش نہیں کرتا کہیں، اللہ تو ماورا ہے کسی گھر، مکان اور زمان سے، لیکن اللہ نے ایک گھر کو شہر اللہ کہہ دیا، اور ایک جگہ ایک زمانے کو شہر اللہ کہہ دیا، اور ایک مکان کو بیت اللہ کہہ دیا۔ بیت اللہ کعبے کو کہہ دیا، شہر اللہ شہر رمضان، مہینہ رمضان کو کہہ دیا۔ مہینہ رمضان سمجھ میں آ بھی جاتا ہے ایک حد تک کہ اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی، چونکہ اس کے اندر نزول قرآن ہوا اور وہی شروع ہوئی اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن بیت اللہ کس طریقے سے اللہ نے اس گھر کو نسبت دے دی اپنی طرف؟ اللہ تو مکین نہیں ہے اس گھر کا، اور عربی میں لفظ بیت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ سویا جائے۔ ایک عربی میں لفظ ہے بیتوتا، آپ نے سنا ہوا گا، قیلولہ ہوتا ہے اور بیتوتا ہوتا ہے۔ قیلولہ ہوتا ہے دن میں چھوٹا سا نیپ لینا، بیتوتا ہوتا ہے رات میں گزارنا۔ اگر کہیں گھر میں کسی رات گزاری جائے تو اس کو کہتے ہیں بیتوتا۔ بیت اللہ اس سے نکلا ہے، کہ اللہ تو سوتا نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو اللہ کا بیت کیسے ہو گیا؟ کہا نہیں، اللہ نے اس کو بیت اللہ جب تک نہیں کہا جب تک ولادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نہ ہو گئی۔ خانہ کعبہ تو تھا مگر قبلہ نہیں تھا، قبلہ اسی وقت بنا جب ولادت امیر المؤمنین ہوتی ہے۔ جیسے حضرت آدم کا پتلا تو بنا دیا تھا، لیکن جب تک اپنی روح ان میں نہ پھونک دی، فرشتوں کو یہ نہیں کہا کہ فقعوا لہ ساجدین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آدم کا پتلا بنا دیا، لیکن صرف اس وقت کہا کہ سجدہ کرو جب اپنی روح پھونک دی آدم کے اندر۔ اس وقت آدم قابل سجدہ ہوئے تھے، جب علی نہیں آ گئے کعبے میں، جب تک کعبہ سجدے کے قابل نہ تھا۔ علی کی ولادت ہوتی ہے کعبے میں، اس کے بعد سے ہی مسجود بنتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ تو لہذا دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ امام یہی درس ہم کو دے کے گئے ہیں کہ دعا سلاح المومن۔ لیکن بعض اوقات ہم یہ انکاؤنٹر کر رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اے اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرتا؟ بعض اوقات ہم ایسی چیز طلب کرتے ہیں کہ جو ہمارے حق میں نہیں ہوتی ہے۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ کبھی کبھی تم ان چیزوں کا تقاضا کرتے ہو کہ جو تمہارے لیے بری ہوتی ہیں، اللہ جانتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، یا کبھی کبھی تم ان چیزوں کو طلب کرتے ہو کہ جو تمہارے حق میں صحیح نہیں ہوتی ہیں، یا اکثر چیزیں مانگنا وہ محال ہوتا ہے کہ جو تمہارے خلاف جانے والی چیز ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مقبول نہیں کرتا ہے۔ خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے مخلوق کو کیا ان کے حق میں بہتر ہے اور کیا ان کے حق میں صحیح نہیں ہے۔ اس کی مثال بڑی واضح سی ہے کہ ایک بچہ جس کے ڈینٹسٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے کینڈیز کھانا، چاکلیٹ کھانا مضر ہے، کیوں؟ اس کے دانت خراب ہو رہے ہیں۔ اب بچہ بار بار مانگتا ہے کہ مجھ کو کینڈی دے دیجئے، مجھ کو چاکلیٹ دے دیجئے، لیکن باپ منع کرتا ہے، باپ روکتا ہے۔ آپ کہیں کتنا ظالم بات ہے؟ بچہ کینڈی مانگے چلا جا رہا ہے اور باپ دے ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے سامنے بچہ مانگ رہا ہے، آپ اس کو بار بار منع کر رہے ہیں، دیکھنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ بچے کے دانتوں میں پرابلم ہے، اس لیے باپ اس کو روک رہا ہے۔ بس اسی طرح ہمارا بھی حال ہے کہ ہم ان چیزوں کو کبھی کبھی طلب کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے جو ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم کو دے نہیں رہا، کب تک ہم سر گڑ گڑا کے روتے رہیں گے، کب تک ہم مانگتے رہیں گے۔ اس کے لیے 4 پاسبل سینیریوز ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دعا طلب کی، اللہ نے قبول کر لی،
ہوتا ہے، بہت ساری دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں، اکثر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. انفیکٹ امام یہ کہتے ہیں، جب ایک بزنطی نے امام رضا سے کہا کہ میں نے امید چھوڑ دی ہے اللہ سے دعا مانگنے میں، کہا ایسا مت کرنا کبھی. کہا دعا کے حوالے سے تم اپنے ذہن میں یہ رکھنا کہ یہاں تم نے دعا مانگی اور اس کی استجابت دروازے پہ کھڑی ہے. اس انٹینشن سے تم دعا کو طلب کرو کہ بس یہ تھریش ہولڈ پہ جواب ہے اور جواب تمہارے پاس آنے والا ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. تو کہا 4 پاسبل سینیریوز ہو سکتے ہیں. آپ نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی اور آپ کو جو مانگنا تھا وہ آپ کو مل گیا، خوش ہو گیا. ایک دفعہ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ریجیکٹ کر دی، آپ کو نہیں ملا جو آپ چاہ رہے تھے. تیسری مرتبہ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے کچھ اور دے دیا، جو مانگا تو اس کے علاوہ، اس کے عوض کچھ اور دے دیا. چوتھا سینیریو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اس نے قیامت کے دن آپ کو وہ چیز عطا کر دی. یہی 4 سینیریو ہیں. کہا پہلے سینیریو میں امام زین العابدین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، اے اللہ میں تیرا کب زیادہ شکر ادا کروں، جب تو میری دعا قبول کرتا ہے یا جب تو میری دعا رد کرتا ہے. پھر امام جواب خود دیتے ہیں، اللہ میں تیرا اس وقت زیادہ شکر گزار ہوتا ہوں جب تو میری دعا رد کرتا ہے. کیوں؟ جب تو میری دعا قبول کرتا ہے تو تو نے وہ کیا جو میں چاہتا تھا، لیکن جب تو نے میری دعا رد کی تو تو نے وہ کیا جو تو چاہتا تھا. اب مجھے تیری چاہت پہ اپنی چاہت کو فوقیت دینی ہے. اسی لیے دوسرے امام بھی، امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ قیامت میں اگر انسان کو جو ملے گا اس کی دعا کی استجابت میں، اگر وہ جان لے تو لوگ سب یہ دعا کریں گے، اے خدا ہماری کوئی دعا اس دنیا میں ہمیں مستجاب نہ ملے بلکہ قیامت میں اس کا صلہ مل جائے. اگر انسان کو پتا چل جائے کہ قیامت میں کتنا بڑا صلہ ملنے والا ہے تو کوئی یہ تقاضا نہیں کرے کہ ہماری دعا اسی دنیا میں مقبول ہو جائے. ساری دعائیں اللہ ہم کو قیامت میں مقبول ملیں، وہاں پہ بہتر ہے بجائے سے کہ ہم کو یہاں پہ کچھ مل جائے. اور تیسری چیز وہ تھی کہ آپ نے دعا مانگی، اللہ نے وہ نہیں دیا جو آپ مانگ رہے تھے، اللہ نے آپ کو کچھ اور دے دیا. آپ نے بیٹے کی خواہش کی تھی، اللہ نے آپ کو بیٹی دے دی. کیوں؟ آپ کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ بیٹی رحمت الہی ہے، بیٹا نعمت الہی ہے. کل نعمت کا سوال کیا جائے گا، رحمت کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. صلوات بھیجئے ایک دفعہ مل کے محمد وآل محمد. تو لہٰذا یہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. اسی لیے آپ دعا کمل میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے وہ ذات جو بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے. عجب جملہ ہے امام کا. اے وہ ذات جس کو منانا بہت آسان ہے. آپ سے کوئی روٹھا ہے زندگی میں؟ بہت دفعہ. گھر والے روٹ گئے، بہن بھائی روٹ گئے، اسپاؤسز میں میاں بیوی میں جو ہے وہ روٹ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، بچہ باپ بہن، یہ مختلف ماں باپ سے کبھی کبھی انسان روٹ جاتا ہے. روٹ جاتے ہیں، روٹنے کے بعد سے منانا کتنا مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی انا آڑے آ جاتی ہے، بھئی ہم تو نہیں منا رہے، کرنا ہے جو کر لو. خود ہی جو ہے کچھ دنوں بعد ان کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا، خود ہی جو ہے لائن پہ آ جائیں گے. اس طرح کے جملے انسان کہتا ہے. کہا اور جب انسان منانے پہ آتا ہے تو کبھی بھی سامنے والا بہت اکڑ دکھاتا ہے اور منانے میں بہت تأمل کرتا ہے. کہا اللہ کی وہ ذات ہے یا سریع الرضا کہ اللہ کو آپ منانے کھڑے ہوں اللہ فوراً مان جاتا ہے. اسی لیے امام یہ کہہ رہے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. معاف کر دے اس کو کہ جس کے تملیک میں، جس کے پوزیشن میں کچھ نہیں ہے سوائے دعا کے. یعنی امام نے کہا یہ جو تمہارے پاس دنیاوی چیزیں موجود ہیں، مال و زر ہے، گھر بار ہے، اولاد ہے، یہ تمہارا جسم ہے، یہ سانس ہے، یہ سب کچھ ہے، کوئی چیز تمہاری ملکیت نہیں ہے. اگر ایک چیز تمہاری ملکیت ہے وہ تو یہ دعا ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ تو معنی ہے اس کے یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک، جو کچھ نہیں تملک کرتا سوائے کس چیز کے؟ الا الدعاء. تو ہمارے اختیار میں اگر صرف ایک چیز ہے تو وہ یہ دعا ہے. اسی لیے قرآن کی آیت میں جب کہا نا شیطان نے ثم لأغوینہم، میں بے شک ان کو جو ہے وہ بہکاؤں گا، عن شمالہم عن ایمانہم، ان کے آگے سے آؤں گا، من بین یدی، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، رائٹ سائڈ سے آؤں گا، لیفٹ سائڈ سے آؤں گا، ہر جگہ سے آؤں گا اور میں ان لوگوں کو بہکاؤں گا. شیطان نے 4 سمتوں کا تذکرہ کیا.
ہاں یقیناً رائٹ سے بھی آ سکتا ہے، لیفٹ سے بھی آ سکتا ہے، آگے سے بھی آ سکتا ہے، پیچھے سے بھی آ سکتا ہے، مگر اللہ نے دو سمتوں کو شیطان کو بھی ایکسس نہیں دیا، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ جب انسان بلند کرتا ہے ہاتھ دعا کے لیے اوپر کی جانب تو اللہ سے مانگتا ہے، اور جب سجدے میں سر رکھ دیتا ہے زمین پہ تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس امام کی شہادت کے لیے جمع ہوئے جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے، اور امام کا ایک اور لقب بھی ہے سید الصابرین بھی ہیں امام۔ زین العابدین تو ہیں کہ اتنے عبادت گزار گزرے ہیں، علی سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار گزرا ہے، رسول سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار گزرا ہے، لیکن ان تمام عبادت گزاروں میں جس کو زین العابدین کہہ کے قیامت کے دن پکارا جائے گا وہ امام زین العابدین ہوگا۔ یعنی تمام عبادت گزاروں کی زینت کون ہے؟ زین العابدین امام سجاد ہے۔ سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہر چھوٹی بڑی خوشی جو امام کو میسر ہوتی تھی امام فوراً سجدہ شکر انجام دیتے تھے، اتنے سجدے انجام دیتے تھے کہ ان کا نام بن گیا، ان کا لقب پڑ گیا سید الساجدین۔ اور ایک اور لقب بھی ہے امام کا، وہ ہے سید الصابرین۔ کیوں؟ امام نے جس قدر صبر سے کام لیا ہے کسی اور نے اتنا صبر کا مظاہرہ نہیں کیا، یا ان کو صبر کرنے کا موقع فراہم نہیں ہوا۔ مثلا یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیر المومنین نے صبر نہیں کیا، امام حسن نے صبر نہیں کیا، امام حسین سے بڑھ کے صابر کون ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سے کسی کو بھی سید الصابرین کا لقب نہیں ملا، صرف امام زین العابدین کو سید الصابرین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ امیر المومنین کو وہ صبر کا موقع نہیں ملا جو امام زین العابدین کو موقع فراہم کیا گیا۔ کیا موقع ہے؟ آپ کو یاد ہے روز عاشور امام شہادت کے لیے بڑھتے ہیں کربلا میں۔ ایک دفعہ جب امام نے استغاثہ بلند کیا تھا نا تو دیکھا ایک خیمے سے ایک جوان تلوار لے کے باہر آنا چاہتا ہے، اور ایک بی بی ہے کہ جو اس کو روک رہی ہے۔ فوراً امام حسین بڑھتے ہیں اس خیمے کی طرف، پہنچتے ہیں اور جا کے امام کہتے ہیں اے بیٹا سجاد کیا ارادے ہیں؟ کہا بابا آپ نے بابا استغاثہ کیا، میں کیوں کر جواب نہ دوں؟ کہا بیٹا سجاد یہ شہادت آسان مرحلہ ہے، اس سے ہم سب گزر جائیں گے، لیکن جس مرحلے سے تم کو گزرنا ہے خدا کسی شریف آدمی کو اس مرحلے سے نہ گزارے۔ جن مصیبتوں کا تمہیں سامنا کرنا ہے خدا کسی کو ان مصیبتوں کے سامنے سے نہ گزارے۔ سقراط سے پوچھا گیا کہ موت سے بھی زیادہ بدتر کوئی چیز ہے یا موت سے بھی زیادہ کٹھن کوئی چیز ہے؟ تو سقراط نے یہ کہا تھا ہاں ایک چیز ہے، جب ایک کریم کسی لئیم کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ امام زین العابدین کریم ابن کریم ہیں لیکن لئیموں کے درمیان گزر رہے ہیں۔ کہا بیٹا تمہارا جہاد یہاں سے شروع ہوتا ہے، تم کو اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ کربلا سے کوفہ ہجرت کرنی ہوگی۔ اس راستے میں جو تماشبین کھڑے ہوں گے تمہاری طرف دیکھ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کے سامنے شرم سے تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی۔ اسی طرح کوفے سے شام تک تمہیں اسی حالت میں جانا ہوگا، اور شام کے زندان میں اسی عالم میں تمہیں گزرنا پڑے گا۔ وہ وقت امام کے ذہن میں بخوبی آ جاتا ہے، توق ہے گلے میں، ہاتھ میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ امام شام میں دربار کے باہر کھڑے ہیں، ایک بوڑھا آتا ہے اور امام کے اوپر طنزیہ جملے کستا ہے۔ امام علیہ السلام اس بوڑھے کو دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں حل قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ کہا ہاں میں حافظ قرآن ہوں۔ امام نے کہا تو نے یہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ نے کہا انما یرید اللہ، جس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا یہ اہل بیت سے مراد ہم ہی ہیں۔ پھر امام نے وہ آیت پڑھی، کہا وہ آتے ذی القربہ حقہ پڑھی ہے؟ کہا ہاں ہم نے پڑھی ہے۔ کہا ذی القربہ قرابت داروں سے مراد ہم ہی ہیں۔ پھر امام نے وہ آیت پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ جب پڑھا تو کہا یہ قرابت دار سے مراد ہم ہی ہیں۔ پھر امام نے وہ آیت پڑھی لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہا اس قرابت دار سے مراد ہم ہی اہل بیت ہیں۔
وہ بوڑھا قرآن کا حافظ تھا، لیکن آج تک اس نے ان آیات کو اس طریقے سے نہیں دیکھا تھا، اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، کہا میں نے کیا مصیبت اپنے اوپر مان لی، اے مولا کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا اٹھو تمہاری بھی توبہ قبول ہوگی۔ امام زین العابدین جب دربار یزید میں تھے، ایک دفعہ امام نے کہا مجھ کو گفتگو کرنی جائے، امام کو منع کیا، لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ اس میں شکنجے میں ہے، یہ رسیوں میں بندھا ہوا ہے، یہ ایسا دھتکارا ہوا ہے، یہ اس طریقے سے اسیر ہے، یہ کیا بول لے گا؟ امام کو بولنے کی اجازت دی جائے۔ یزید مجبور ہوا، امام نے گفتگو کی، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا ابن مکہ و مدینہ وانا ابن صفا والمروہ وانا ابن زمزم۔ امام نے اپنے نسب گنوانا شروع کیا۔ یزید سمجھ گیا تہلکہ موجود ہے، بحرام بپا ہونے والا ہے، فوراً اشارہ کیا مؤذن کو اقطعوا کلاما، امام کے کلام کو قطع کیا جائے۔ مؤذن نے اذان بے وقت دینا شروع کی، اللہ اکبر کہا، امام نے اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، امام نے کہا عز وجل۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، امام نے کہا اے مؤذن رک جا، یہ محمد کون ہے؟ اگر یہ تو کہتا ہے کہ میرے جد ہیں تو تو جانتا ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور کہتا ہے تیرے جد ہیں تو تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا نہیں یہ آپ ہی کے جد ہیں۔ کہا اگر یہ ہمارے جد ہیں تو ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا تم نے کیا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ بس اسی وجہ سے جب امام کربلا سے پلٹ کے مدینہ آئے، جب بھی امام کے سامنے پانی لایا جاتا، امام یا حسین کرتے، جب لقمہ زبان پہ رکھتے یا حسین کر کے یاد کرتے۔ منہال نے کہا مولا آپ تو امام معصوم ہیں، آپ کو کیسے صبر کی تلقین کی جائے؟ مولا کب تک گریا کریں گے؟ بس کر دیجئے۔ کہا منہال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا۔ ارے یعقوب کے ایک فرزند ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، 11 فرزند موجود تھے، لیکن اتنا گریا کیا کہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ ارے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ ارے جس کا ایک فرزند ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، وہ نبی خدا گریا کرے تو کوئی اس کو برا نہیں کہتا۔ ارے میرے سامنے میرے جوانوں میں 18 کو ایسے ذبح کیا گیا جن کا کوئی اور شبیہ نہ تھا، تم مجھ سے کہتے ہو میں صبر کروں؟ اجرکم علی اللہ۔ بس وہ آخری وقت آیا امام پہ۔ امام سن 95 ہجری کا وقت ہے، 25 محرم الحرام کا دن ہے۔ ولید جانتا ہے کہ امام کا بڑھتا ہوا یہ اقدار لوگوں کو نہیں جاننے دے گا، اور لوگ پریشان امام کی وجہ سے۔ یہ ولید پریشان تھا، امام کا قلعہ کما کرنا چاہتا تھا، امام کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ بس ایک ہی طریقہ تھا، امام کو زہر دیا گیا۔ ارے زہر نے امام کے جسم میں ایسا اثر کیا کہ 25 محرم الحرام کو امام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ارے سید الساجدین اس دنیا سے گزر گئے، زین العابدین مر گئے، لیکن ایسا جنازہ اٹھا، پرشکوہ جنازہ، مدینے والوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بقیع میں لے جایا گیا، امام حسن کے برابر میں تدفین ہوئی۔ میں کہوں گا مولا آپ کی بڑی اچھی تدفین ہوئی، آپ کا جنازہ بھی اٹھا، لیکن آل سعود نے آپ کی قبر کو مسمار کر دیا۔ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے، ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے، ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے، ہائے سجاد نے غم
کیسے اٹھائے ہوں گے لوگ بازار میں زینب کو جو لائے ہوں گے ہائے سجا دن غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجا دن غم کیسے اٹھائے ہوں گے لوگ بازار میں زینب کو جو لائے ہوں گے ہائے سجا دن غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجا دن غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجا دن غم کیسے اٹھائے ہوں گے لوگ بازار میں زینب کو جو لائے ہوں گے ہائے سجا دن غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجا دن غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجا دن غم کیسے اٹھائے ہوں گے یا حسین یا حسین یا حسین ہے میرا بیمار امام ہے میرا بیمار امام بعد قتل شاہ انام خیر غربت کی وہ شام بعد قتل شاہ انام خیر غربت کی وہ شام غش میں پڑا ہے تشنا کام ہو جائے غم سے نہ تمام ہے میرا بیمار امام ہے میرا بیمار امام ہے میرا بیمار امام ہے میرا بیمار امام در ہیں تاثیریں ہیں پاؤں میں زنجیریں ہیں در ہیں تاثیریں ہیں پاؤں میں زنجیریں ہیں ہاتھوں میں تقدیریں ہیں چلنا ہے مشکل دو گام ہے میرا بیمار امام ہے میرا بیمار امام ہے میرا بیمار امام ہے میرا جواب دیں آپ لوگ بیمار امام زخم لہو برساتا ہے دل ہے کہ جھلکاتا ہے زخم لہو برساتا ہے دل ہے کہ جھلکاتا ہے در کھاتا جاتا ہے لمحہ لمحہ گام بگام ہے میرا بیمار امام ہے میرا بیمار امام ماؤں بہنوں کے چہرے بالوں کے پیچھے ہے چھپے ماؤں بہنوں کے چہرے بالوں کے پیچھے ہے چھپے
ہاتھ بندھے ہیں سر ہے کھلے سامنے ہے ایک مجمع عام ہے میرا بیمار امام ہے میرا بیمار امام مجمع سارا ہنستا ہے دل کا زہر اگلتا ہے مجمع سارا ہنستا ہے دل کا زہر اگلتا ہے خون کے آنسو روتا ہے سر کو جھکائے تشنا کام ہے میرا بیمار امام میرا بیمار امام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جاں کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر بلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در مل جائے ردا مجھ کو اور تیری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا معلوم ہے آدھا کو غازی کی بہن ہوں میں بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں بازار جفا میرے سر پہ ردا کوئی نہیں سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں بازار جفا میرے سر پہ ردا کوئی جاتا ہے سوئے زندہ اب کنبہ محمد کا
رسی سے بندھے قیدی کانٹوں سے بھرا رستہ امت نے ستم ڈھائے قسمت سے گلا کوئی نہیں بازار جفا سجا زینب ہوں میں کوئی نہیں بازار موت آئے گی زندہ میں میری بالی سکینہ کو کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو غم دل پہ اٹھانے کو اب باقی رہا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار وفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جان کوئی نہیں بازار جفا یا حسین چالیس برس روتے نہ کیوں عابد مزتر 40 برس روتے نہ کیوں عابد مزتر تا عمر تھمایا رہا آنکھوں میں وہ منظر 40 برس روتے نہ کیوں عابد مزتر دیکھا تھا انہی آنکھوں نے گھر اپنا اجڑتا دیکھا تھا انہی آنکھوں نے گھر اپنا اجڑتا بے گورو کفن لاش شہیدوں کے زمین پر 40 برس روتے نہ کیوں عابد مزتر پھرتا ہی رہا آنکھوں میں بھائی کا وہ لاشا پھرتا ہی رہا آنکھوں میں بھائی کا وہ لاشا برچھی تھی کلیجے میں انی سینے کے باہر 40 برس روتے نہ کیوں عابد مزتر گزرے تھے کہاں رنج و بہت پوچھا کسی نے گزرے تھے کہاں رنج و بہت پوچھا کسی نے شام یا شام کہاں سر کو جھکا کر 40 برس روتے نہ کیوں عابد مزتر دعوت کوئی دیتا تو یہ فرماتے تھے سجاد دعوت کوئی دیتا تو فرماتے تھے سجاد دعوت کوئی دیتا تو یہ فرماتے تھے سجاد دعوت کوئی دیتا تو یہ فرماتے تھے سجاد گر مجھ کو بلانا ہے تو مجلس تو بپا کر
40 برس ہوتے نہ کیوں آغز مستر. کیا گزری دل سید سجاد پہ اس دم, کیا گزری دل سید سجاد کے اس دم, جب لوٹا گیا بیویوں کا مکنا و چادر. 40 برس ہوتے نہ کیوں عابد مضطر. 40 برس روتے نہ کیوں عابد مضطر. السلام علیکہ یا امام سجاد سید الساجدین. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین, خصوصاً سیدی و مولاي ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وہانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر وحر شہید الریائی. السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا آقائے غریبان مولائے بے کسان بادشاہ خراسان ضامنان یتیمان السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسر رضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسہر اللہ مخرجک یا سیدی ابن الزہرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے جعفر شاہ کے لیے اور دیگر مومن مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم صل علی محمد. مومن و مومنہ یہ اعلان پھر سماعت فرما لیجئے. اب جو نیا پروگرام ہے کمنگ تھرسڈے سے شروع ہوگا جو کہ سنڈے تک جاری رہے گا. ان 4 مجلسوں سے مولانا محسن حسین کشمیری صاحب خطاب فرمائیں گے جو ٹیمپا سے تشریف لا رہے ہیں. ٹائمنگ یہی ہوں گے 8:15 پہ نماز ہے, اس کے فوراً بعد مجلس-e-Aza شروع کر دی جائے گی. تو تمام مومن اور مومنات سے شرکت کی درخواست ہے. کمنگ تھرسڈے سے یہ سلسلہ شروع ہوگا. بر محمد و آل محمد صلوات.
لائٹ بند کر رہے ہیں آپ نا. ہاتھ چابی ہے, ہاتھ چابی ہے.